बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुलाकात आज काफ लीग के अरकान से हुई। उस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अमूमी तौर पर तो उन्होंने कहा कि जी बातचीत हुई है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है या नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से, या उनकी पार्टी की काफ लीग की मुलाकातें जो दीगर अपोजिशन बातों से हो रही हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ हम ये भी आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि कल अनयूजुअल किस्म का जो एक रिलीफ पैकेज हुकूमत की जानिब से दिया गया है, ये पैकेज किसी वजह से दिया गया है या ये प्लान का हिस्सा था। ये पैकेज अब इस सामने आने की क्या वजह है, और क्या वाकई ये एक रिलीफ पैकेज है या सिर्फ गिमिक्स है जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। अपोजिशन सड़कों पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च, एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार होना समेत तमाम तर हालात के हवाले से आज प्रोग्राम में मौजूद बहस करेंगे इन तमाम तर चीज़ों को। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ आलम साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ साहब। प्रोग्राम में मेरे साथ अमीर अब्बास साहब भी मौजूद होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा इम्तियाज़ आलम साहब। सर, जानना मुझे आपसे ये है कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से ख़िताब किया, उस ख़िताब के कई पहलू थे, लेकिन जो उन्होंने बातचीत की आवाम को रिलीफ दिए जाने के हवाले से, मैं समझना ये चाहता हूँ कि ये इस वक्त आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्यों दी गई है रिलीफ, और अगर ये वाकई रिलीफ है तो आवाम क्या अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो है वो गुन गाएगी इस सब के बाद? से वो अपनी हुकूमत की 3.5 साल की कारकर्दगी का दिफा कर रहे थे, जो कि काफी मुश्किल लगता है कि वो दिफा कर पाए या दिफा कर सकेंगे। अलबत्ता ये जो उन्होंने तेल की कीमत कम की है, पेट्रोल की और बिजली की, ये वायबल नहीं है, ये बहुत लेट है, पहले ही बहुत ये महंगी हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि ये आईएमएफ का लगता ही है कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम से अब ये बाहर निकलने जा रहे हैं, और उसकी वजह शायद ये है कि आईएमएफ के होते हुए इमरान खान इलेक्शन साल के लिए कुछ बड़े पैकेजेस नहीं आवाम को दे सकेंगे, रायत नहीं दे सकेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन की तैयारी है, और इमरान खान की जो आज की मुलाकात भी है वो लगता यही है कि उनकी हुकूमत किसी शदीद बहरान का शिकार है। कहा यह जा रहा है कि उनकी पार्टी ही के लोग उन्हें ज्यादा छोड़ने पे तुले बैठे हैं। उसमें चौधरियों का किरदार या पीएमएलक्यू का किरदार जरा कोई इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि खुद पीटीआई के लोगों का किरदार इसमें मुझे बढ़ता नजर आता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, शायद आपको अजीब लगे और अपोजिशन को काफी अजीब लगेगा, कि इमरान खान को सूट करता है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट हो जाए। अच्छा। और उन्हें और भी सूट करता है कि वो अगर पीटीआई के कुछ लोगों को लोटे बनते हैं तो उससे अपोजिशन की काफी अखलाकी हिसाब से उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अपोजिशन के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अदम एतमाद के वोट को कामयाब कराना। फिर उसके बाद मसला आएगा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कराने के बाद, अगर वो हुआ तो फिर वो उस कोलिशन जो है वो नाकाम हो सकती है, बुरे तरीके से वो कोलैप्स कर सकती है। और ये सारा मलबा जो है इमरान खान के 3.5 साल की पुअर गवर्नेंस का, बुरी हुकूमत का, वो मलबा जो है अपोजिशन की कोलिशन पे आन पड़ेगा। और ये इमरान खान को चाहिए, ये सियासी सूट करता है इमरान खान। लेकिन अभी लगता मुझे ये है कि इमरान खान शायद डेस्परेट हो रहे हैं। आज जो उनकी चौधरियों से मुलाकात है वो डेस्परेशन का इजहार है। उन्हें अब बहुत मिन्नत तरले करने पड़ रहे हैं इत्तेहादियों के और अपनी पार्टी के लोगों के भी, और उन्हें अपने तरीन से भी बात की है, एक बार नहीं की है, 2 बार की है। तो इमरान खान का कर्रफर लगता ही है कि वो निकल गया है। और ये जो
ابھی بلاول بھٹو اپنا ایک بڑا زوردار لانگ مارچ لے کے سندھ سے ابھی گزر رہے ہیں. وہ بھی ایک بیرونی دباؤ ہوگا, اور خود اپوزیشن بھی تیار بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو فارغ کرے. ٹھیک ہے, وہ کہ مجھے اپوزیشن کے اس فیصلے پہ, اپوزیشن کے رول کے اوپر سے پولیٹیکل اسیسمنٹ کے کیا حساب رول سے ہے اپوزیشن کا اور کیا پروبیبلٹی ہو سکتی ہے, فیوچر پراسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. امیر عباس صاحب, ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ یا ایک بحث تھی یا ایک نیریٹو بڑا اسٹرانگ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت ہے جو آرٹیفیشلی چیزوں کو توڑ مڑوڑ کے یا اس کو مولڈ کر کے آرٹیفیشل اکنامک بیلنس نہیں رکھتی, وہ لانگر رن کے اندر چیزوں کو امپروو کر رہی ہے, یعنی پاکستان کا جو اوور آل سٹینڈنگ ہے اس کو امپروو کر رہی ہے. کیا یہ کل والا جو فیصلہ ہے یہ آرٹیفیشل جو اکنامک سٹیبلٹی لائی جاتی ہے اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس حکومت میں اور ماضی کی حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ایک سپورٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے لوگوں, ایک عام آدمی کو اس کے بجٹ میں. وی لائک اٹ اور ناٹ, حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مہنگائی کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرتے ہیں, اگر آپ باہر سے مہنگا تیل لے کے یہاں سستا بیچتے ہیں, آپ مہنگے تیل سے بجلی بنا کے سستی بجلی بیچتے ہیں, تو آپ ایک پاپولر فیصلہ تو ضرور کر رہے ہیں لوگوں کی نظر میں, لیکن وہ آپ کی دائمی سٹیبلٹی یا آپ کی معاشی سٹیبلٹی کے مطابق وہ نہیں ہے. اور یہی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا چلا رہا ہے. جو آئی ایم ایف ہماری عام ٹوسٹنگ کرتا ہے, ہم سے مہنگائی کرواتا ہے, وہ کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سبسڈی دینے کے بجائے, ہم مہنگی چیز لے کے سستی دینے کے بجائے ہم ایک ایسا نظام معاشی تشکیل دیں کہ جس میں ہماری معیشت پیسہ جنریٹ کرنے کے قابل ہو اور ہم اس پیسے سے اپنی ریاست کو چلائیں. اچھا, اب یہ جو کل ریلیف پیکج پرائم منسٹر نے دیا اور آج بھی جس کا انہوں نے لاہور میں دوبارہ سے اظہار کیا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے عوام کے درد میں دیا ہے اور پرائم منسٹر بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک شام کو انہیں یاد آیا کہ بہت لوگ تو چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی کے, اور عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو, اور پھر انہوں نے اچانک فون اٹھایا ہاٹ لائن اور انہوں نے شوکت ترین صاحب کو کال ملائی کہ شوکت فوراً پہنچو یہاں پہ, اور شوکت ترین کو بلا کے کہا کہ شوکت ترین میں تو ریاست مدینہ کا حکمران ہوں, مجھے تو امیر المومنین کی طرح کا حکمران بننا تھا جو عوام کے لیے بڑا خدا ترس حکمران ہو, تو مجھے تو فوری طور پہ گنجائش نکال کے دو اپنی عوام کے لیے. سوری, یہ نہیں ہوا ایسا, یہ کوئی عوام کی درد کا پیکج نہیں ہے. ہاں, لوگوں کو فائدہ اس کا ہوگا, اگر میں 10 روپے کم پے کروں گا 1 لیٹر پہ تو میرا فائدہ ہے نا, میں 5 روپے کم یونٹ بجلی لوں گا, میرا فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرے درد کے لیے کیا عمران خان نے, تو نہیں, یہ کیا ہے عوامی لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کا شروع ہوا, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ماحول بنا ہوا ہے, جو 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, اور چوتھی چیز یہ جس کا امتیاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ اس وقت عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں. ایم این ایز, ایم پی ایز جہاں جاتے ہیں, اگر ان کو 10 بندے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں تو 15 ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر کیا ملک لاد دیا ہے, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. لوگ اب جھولیاں اٹھا کے حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. تو یہ وہ 4 فیکٹرز ہیں جن سے عمران خان صاحب کا اقتدار جب ڈولنے لگا ہے تو ان کو یاد آیا کہ مجھے فوری طور پر لوگوں کو ایک ٹیکہ لگانا ہے تاکہ میں لوگوں کو سن کر دوں اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا ڈار صاحب کہ یہ حکومت وہ جیسے بکری نے دودھ دیا ساتھ اس میں مینگنیاں کرتی. یہ حکومت اچھے کام بھی کرتی ہے تو اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کو اس کا کریڈٹ نہیں مل پاتا. جیسے اس نے پیکا قانون لانے کی بات کی, اچھی بات ہے, آپ ڈیفامیشن پہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے جس طرح محسن بیگ کو اٹھایا, جس طرح ایف آئی اے نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور اقتدار کے اور طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے یہ کام کیا, جس طرح آپ نے راتوں رات پیکا آرڈیننس سائن کروایا, اس نے آپ کی گڈ انٹینشن کو بھی برباد کر کے رکھ دیا. پھر آپ آج سے 2 دن پہلے تک شوکت ترین فرما رہے تھے وزیر خزانہ کہ ہمیں جو مہنگائی کا بوجھ ہے ہمیں وہ ڈائریکٹ عوام کو ٹرانسفر کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بیچ میں ایسا کوئی بفر زون نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کو جذب کر لیں یا اپنے اوپر لے لیں, کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہے وہ جائے گی عوام تک. یہ 2 دن پہلے تک شوکت ترین کہہ رہے تھے, آج آپ اچانک کہتے ہیں جی 10, یعنی وہ حکومت جو ہر 15 اور وہ بھی 1 سال کے لیے بڑھاتی ہے, اور وہ بھی 1 سال کے لیے, اور وہ بھی 1 سال کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہیں پہ قیمتیں رہیں گی, یہیں پہ قیمتیں رہیں گی. آپ میرے ساتھ رہیں میرے ساتھ, میں اس پوائنٹ کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور رول ہے اپوزیشن کا. امتیاز عالم صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ اپوزیشن کا جو رول ہے
اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بتائیے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی چلیں اگر اس حکومت کے پاس اقتصادی یا گورننس یا اوور آل چیزوں کے سلوشن نہیں ہے تو اپوزیشن کے پاس کون سے سلوشن ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی سلوشن نہیں لایا گیا سوائے اس کے کہ جی عمران خان کو گھر جانا ہے. تو عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد اپوزیشن نے کیا سلوشن دینا ہے؟ آپ کو کوئی سلوشن کا آئیڈیا ہو امتیاز صاحب، کیا دے گی اپوزیشن؟ ابھی تک تو اپوزیشن نے بتایا ہمیں نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کی جو پچھلی گورنمنٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بہتر مینیج کیا تھا اکانومی کو بھی، اور چونکہ ان میں تینوں پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اکنامک فلسفی میں یا اکنامک تھیوری میں، تو یہ بنیادی طور پر تو یہ مینجمنٹ ہی کرتے ہیں اکانومی کی. اس میں پی ایم ایل این زیادہ بہتر مینیجر تھی، پیپلز پارٹی کا رخ زیادہ زراعت پہ تھا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، پھر یہ پی کے سی پیک وغیرہ ہوا، پھر وہ 18ویں ترمیم ہوئی، صوبوں کو آٹونومی وغیرہ ملی. انہیں کچھ دکھانے کے لیے کچھ ہے. نواز لیگ کے پاس بھی جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا تھا، یہ شاہراہیں بنانا اور یہ موٹر ویز اور یہ سی پیک اور یہ بندرگاہیں، تو یہ کافی ان کے پاس ایک ویزیبل ایک ڈیلیوریبل ہے. عمران خان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. غالباً انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایکسپینڈ کیا، اور اس میں یہ صحت کارڈ کافی مؤثر ہے، افیکٹو ہے. گو کہ یہ پبلک سیکٹر کی قیمت پہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ صحت کے نظام کو ٹھیک کرتے پبلک سیکٹر میں، انہوں نے اس کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کر دیا ہے. اور انہوں نے جو تھوڑا بہت فرجائی ڈھانچہ تھا صحت کا، اسے بالکل انہوں نے وہ تقریباً وہ ہو جائے گا، منیمائز ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیے خارجہ پالیسی کے حوالے سے نواز شریف کی بھی اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی بھی مینجمنٹ بہتر تھی، اور اس طرح ہمیں بار بار ہم اپسیٹ نہیں ہوئے. ہمارے سعودی سے تعلقات بھی اپسیٹ ہوئے، ایران سے بھی ہم زیادہ بات آگے نہیں بڑھا سکے. اسی طرح یو اے سے ہمارے تعلقات، اسی طرح سی پیک میں بہت معاملہ پیچھے رہ گیا ہے، سی پیک بالکل ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اور تو لہذا یہ دوسری طرف پھر ہم نے ایک اپنے جو سارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کوئی اس سارے پیریڈ میں ٹھیک نہیں رہی. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان جو فیک نیوز کے خلاف اتنی تحقیق کر کے گئے ہیں، وہ خود بہت سارا جو حقائق پیش کر رہے تھے کمپیریزن مہنگائی کے حوالے سے، وہ کافی فیک ہے، کافی کنکاکٹڈ لگتا ہے. جس طرح وہ ایوریجز نکال رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور کی اور مسلم لیگ کے دور کی، اور اب پاکستان میں تو 25% ہے اس وقت ہول سیل انفلیشن جو ہے، اور اسینشل کموڈیٹیز میں یہ کوئی 21% سے زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تیل کی قیمت جو کم کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بڑھائی تھی وہی کم کر دی، اور گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. اور یہ وائبل نہیں ہوگا اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ آپ صاف طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں، تو لہذا یہ ہم خزانے پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہوگا، مالی خسارہ، عمران خان کے حساب سے خراب ہوتا رہا ہے کیسے ہی، لیکن ان کو آرٹیفیشلی مینٹین کر کے اپنے آپ کو بوسٹ یا اپنی پارٹی کو بوسٹ دینا اور الیکشن جو کیمپین ہے اس کی جانب بڑھنا. مونا عالم صاحبہ ہمیں جوائن کریں، جرنلسٹ اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. مونا صاحبہ، موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ فارن پالیسی یا پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو لے کے آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ویسٹرن کیمپ اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ دوستی والے معاملے سے تو بہت دور ہو چکا ہے. یہ شگاف جو ہے وہ کافی وائڈ ہو چکا ہے. چائنا کے ساتھ دوستی، روس کے ساتھ تعلقات، وہاں پر موجود ہونا اس صورت میں یا اس سچویشن میں جب اس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ آپ بہت کور کرتی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ جس سمت میں بھی یہ بڑھ رہی ہے یہ دکھائی دے رہی ہے کہ کسی کاسٹ کے ساتھ یہ ریورٹ کرے گی. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ جی تھینک یو مرتضیٰ. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو اس وقت بلاک ہے جو نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ روس، چین اور یہ والا بلاک اب ہمارا نظر آ رہا ہے واضح طور پر. ایران
افغانستان بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو جو دوسرا بلاک ہے وہ obviously بڑا ایویڈنٹ ہے, اور خاص طور پر جب سے آپ کو پتا ہے کوڈ الائنس بنا ہے تب سے یہ اور ایویڈنٹ ہو گیا ہے کہ بھارت, امریکہ اور یہ تمام دیگر جو ممالک ہیں ابھی ایک ساتھ ہیں اس دوسرے بلاک میں, اور یقیناً ان کی جو پالیسی ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا زیادہ ہے, خاص طور پر اگر ہم اس خطے کی بات کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے لگتا ہے دیکھیے پاکستان کی تو اپروچ اس میں جو بلاک والے صورتحال تک کی بات ہے, مجھے لگتا ہے ناٹ جسٹ گورنمنٹ, اس سے پہلے بھی خارجہ پالیسی ایک ایسی چیز ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ ڈیویشن نہیں ہوتی ہے خارجہ پالیسی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو پاورفل سپورٹرز ہیں وہ انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت میں, چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو, نواز شریف صاحب, بلکہ ایون جنرل مشرف کی جب ان کا جو ڈکٹیٹوریل دور تھا اس دوران بھی خارجہ امور میں میں نہیں سمجھتی کہ بہت زیادہ وہ لوگ سکتے تھے. اور جو یہ رشیا, چائنا, اس بلاک کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا خاص طور پر کولڈ وار کے بعد, یہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف اس حکومت میں نہیں بلکہ پچھلی حکومتوں کی بھی بہت بھرپور کوششیں رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور میں بہت انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں, بلکہ رشین پریزیڈنٹ کو بھی نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی, ایس پی او پہ ان کی ملاقات بھی رہی تھی صدر کلنٹن سے. تو یہ تمام کے معاملات سے کبھی کے نہیں ہے. سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی اس طرح کی کوشش کی تھی, وہ رشیا بھی گئے تھے, اور کہ ان کا جو دورہ تھا وہ ان آفیشیل نیچر کا تھا, لیکن وہ بھی رشیا گئے تھے. اور ایون جو بلکہ جو سب سے پہلا جو آفیشیل دورہ تھا جو کہ ہوا تھا بائیلیٹرل سطح پر, وہ 1999 میں نواز شریف صاحب کا تھا جب وہ روس گئے تھے. اس کے بعد کئی سال بعد یہ اب دوسرا آفیشیل دورہ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس حوالے سے ہماری کنسسٹنٹ اپروچ ضرور ہے کہ ہم تھوڑا جو امریکن یا ویسٹرن بلاک ہے اس سے ہٹنا چاہ رہے ہیں, اور جو دوسرا ایسٹرن بلاک ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات تھوڑے ہم بیلنس آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, کیا پتہ ہے پروگرام میں یہ بات کر چکی ہوں کہ ایک بات ہے جو کہ ہمیں شاید اچھی نہ لگے اور حقیقت سے آنکھیں نہیں چلانی ہے, اور خاص طور پر جو ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں, آپ میرے ساتھ رہیں, میں اس نقطے پہ آتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. امیر عباس صاحب, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بہت ذکر ہو رہا ہے, اور یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات سے بہت سارا تعلق ہے, ہمارے فائنینشیل مسئلے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل کا جو ریلیف پیکج ہے وہ یوں لگتا ہے, جس طرح امتیاز عالم صاحب بھی فرما رہے تھے, کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو شاید خیر بات کہہ دیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جس قسم کی ہماری اس وقت خارجہ پالیسی ہے اس سے بھی یوں گمان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں آنے والے, کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک آئی ایم ایف, لائک ورلڈ بینک, لائک امریکہ اٹ سیلف جو ہے از ایٹ اے ڈسٹینس ود اس. سو پھر ہم کہاں سے پیسے لائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے کھلائیں گے؟ انٹرنلی تو اتنی گروتھ نہیں ہے, اتنا انکم نہیں جنریٹ ہو رہا. امیر صاحب. جی دیکھیں مرتضیٰ, میں چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ جب ہم فارن پالیسی کی گردان پڑھتے ہیں پاکستان میں اور اس پہ ہم بڑے تجزیے کرتے ہیں, تو بعض اوقات اس کے اندر معذرت کے ساتھ عمومی طور پہ جب بات کی جاتی ہے میڈیا پہ, تو اس میں ایک بہت ہی کم علمی کا ایک فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فارن پالیسی, کسی بھی ملک کی میں بات کروں جنرل پرنسپل فارن پالیسی کا, وہ اس صورت میں اسٹرانگ ہوتی ہے جس ملک کی ڈومیسٹک پالیسی اسٹرانگ ہو. پتہ نہیں کون سی فارن پالیسی ہم سارے 22 کروڑ لوگ مل کے بیٹھ کے بنانے پر تلے ہوئے ہیں اس ملک میں, پلے ہمارے ہے کچھ نہیں, ڈومیسٹک پالیسی ہماری ہے نہیں, کوئی ادارہ اس ملک میں ڈھنگ سے کام نہیں کرتا, پورا ملک بے ہنگم اور اللہ کی آس پہ تسبیحاں پڑھ کے گزارا کر رہا ہے. کوئی چیز آپ کے ملک میں سٹیبل ہے نہیں, نہ گورننس سٹیبل ہے, نہ اکانومی سٹیبل ہے, نہ پالیسی سٹیبل ہے, نہ ڈیولپمنٹ سٹیبل ہے, نہ کوئی شارٹ ٹرم, نہ مڈ ٹرم, نہ لانگ ٹرم, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ملک میں. مارا ماری, افراتفری, نفسا نفسی, بے ہنگم, کوئی قوم نہیں, ملک نہیں. آپ چلے فارن پالیسی بنا کے دنیا کو آپ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے مطابق. کوئی اوقات ہوتی ہے انسان کی تو وہ بات کرتا ہے, کس اوقات میں بات کرتے ہیں؟ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے 194 ملکوں میں سے دکھا دیں آپ جس کی ڈومیسٹک پالیسی ہمارے جیسی ہو, فارن پالیسی اس کی جرمنی جیسی ہو, فرانس جیسی ہو, آسٹریلیا, کوئی ایک ملک تو دکھا دے 194 میں سے. پتہ نہیں یوٹوپین طریقے سے ہمارے ملک میں فارن پالیسی وہ بھائی فارن پالیسی نہیں ہوتی کچھ بھی کسی ملک کی جب تک ڈومیسٹک پالیسی نہ ہو. اور یہ بات پرائم منسٹر ٹھیک کر رہے ہیں, اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, ایک بڑی لکھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری فارن پالیسی جو ہے
وہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے ہماری بری اکانومی کی وجہ سے, ہماری کمزوریوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہی ہے, ہماری کمزور معیشت پر ڈیپینڈنٹ رہی ہے. اور جتنی کمزور معیشت ہے, جتنے آپ بھیک مانگنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں, اتنے ہی پھر آپ کی فارن پالیسی کمزور ہوگی. آپ دنیا کے ساتھ اپنی ٹرم سے بات نہیں کر سکتے. یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کو پہلے خود اسٹرانگ ہونا ہوگا تاکہ آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ ایکسٹرنل فارن پالیسی کو اسٹرانگ کر سکیں. بہت شکریہ جی, میرے پاس وقت کی کچھ کمی کا سامنا ہے. امیر عباس صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. امتیاز عالم صاحب, سر مائی کوشچن ٹو یو از کہ آپ اس گورنمنٹ کو یہ ٹینیور, یعنی کہ اس کا ٹینیور جو اس کا رائٹ ہے, وہ پورا کرتا دیکھ رہے ہیں, یا آپ نے سے قبل سیاسی شہید کا ایک لفظ بولا یا ذکر کیا, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہے گی یا عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تاکہ وہ آگے بھرپور طریقے سے دوبارہ آ سکیں, یا یہ ٹینیور ان کا پورا کرنا ہی خواب ہے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دن نمبر نظر آ رہے ہیں, تھوڑے نظر آتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا, کل کی تقریر ان کی اپنے پچھلی 3.5 سال کا دفاع ہے, اور آج جو چودھری سے ملاقات ہے وہ کافی شیکی ہو گئے ہیں. لیکن عمران خان جو ہیں وہ بہت سرپرائز دے سکتے ہیں, بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, اور خود بھی اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, کیونکہ خود ان کی پارٹی کے اندر بغاوت بڑھ گئی ہے. اور اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ سنبھل بھی سکتے ہیں. اب بعض سلامتی کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے فیصلے ایسے ہیں کہ وہ ان کے لیے ان کی کشتی کو پار بھی لگا سکتے ہیں اور کشتی کو ڈبو بھی سکتے ہیں. اور اپوزیشن کی بنیادی طور پہ نظریں ایک صفحے پہ ہیں جو ان کے خیال میں اب اس طرح سلامت نہیں رہا جیسے وہ انہیں لانے میں سلامت تھا یا ان کی حکومت کو چلانے میں سلامت تھا. تو لہذا میں ایک کرائسس بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت جانا عمران خان کو سوٹ کرے گا. یہ اتنا اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرے گا جو اپوزیشن سمجھتی ہے. لیکن اپوزیشن کی اپنی ایک بہت بڑا فکر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہیں اپنی پسند کا کوئی آرمی چیف نہ لگا دے اور اگلے الیکشن کو وہ پچھلے الیکشن کی طرح کڈنیپ کرنے کی کوشش نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے, لے بھاگنے کی, بالکل ٹھیک ہے, ہائی جیک کرنے کی کوشش نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. مونا عالم صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے امتیاز صاحب سے بھی میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دا کوشچن از کہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے, وزیر اعظم کو گھر بھیجنا چاہتی ہے, لیکن اپوزیشن کے پاس آپ کے خیال سے کیا سولوشن ہے عوام کو دینے کے لیے؟ آئی مین whoever will come and sit, do they have a solution? ایک بات تو بہت قابل غور ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں 70 سے زائد سالہ تاریخ میں 2013 سے 18 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 وزیر اعظم تبدیل ہوئے, اور اب یہ بالکل ٹورڈز اور ہم اس قسم کی کوششیں, اس سے پہلے اگر یہ کوششیں ہوئی ہوتی ہیں, مجھے کیا پرابلم تھی. آج کل ہم سب نے بہت سوال کیے ان کے لوگوں سے, جو خاص طور پر نون لیگ اور مولانا صاحب وغیرہ ہیں, ان کے طرف کے لوگوں سے, کہ آپ کو جب پیپلز پارٹی شروع سے کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں, پنجاب میں تو بہت ایزی ہے, پنجاب میں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے اگر آپ مقابلے سے بھی دیکھیں تو تقریباً برابر ہے. جو فرق پڑا ہے وہ تو آزاد امیدواروں سے پڑا تھا, جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے شامل ہوئے تھے حکومت میں, پڑا. اس کے علاوہ تو اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو ارکان ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل برابر تھے. اتنی بیسک ہونے کے بیزت میجورٹی ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے. اب اس کے 1.5 سال بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ عدم اعتماد کریں گے. ابھی تک حال نظر آ رہی تھی کہ ان کے نمبر پورے ہو جائیں. آج آپ ایک اور پر ضرور سوچیے گا کہ چودھری برادران سے آج بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. مونا عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. وقت کی کچھ کمی کے سامنے میں معذرت چاہوں. مونا عالم صاحبہ وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. امتیاز عالم صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کی جانے پڑیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल रिलीफ पैकेज दिया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और बड़ी पजीराई है जो अवामी हलकों में है, लेकिन अपोजिशन के और जो इकॉनमिस्ट हैं उनके हलकों में कुछ ख़ास पजीराई नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? आप इसको रिलीफ पैकेज नहीं मानते या मानते हैं सर? देखिए मईशत के साथ सियासत हो रही है। पेट्रोल की मद में 10 रुपए लीटर का, जैसे आपने कहा, इसको आप रिलीफ पैकेज कह लें, लेकिन इसकी जो मजबूरी अमाउंट बन रही है ये ऑलमोस्ट एक मिनी बजट के आप इसको कह सकते हैं। देखिए पेट्रोल की मद में 10 रुपए लीटर है, अगले 4 महीने तक चलना है। बिजली में 5 रुपए फी यूनिट की कमी है, फिर सस्ते कर्जाजात हैं। ये मिला जुला के मजबूरी तौर पे मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 300-350 अरब रुपए की रिलीफ है। इसको आप मिनी बजट भी कह सकते हैं, बिकॉज 350 अरब रुपया बन रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये 300 या 350 अरब रुपया आएगा कहाँ से, क्योंकि इसकी बजट में तो प्रोविजन नहीं की गई। अब अगर आपने 300-350 अरब रुपया मजीद इकट्ठा करना है तो आपके पास या हुकूमत के पास 2 चीजें रह जाती हैं। एक तो जाहिर बात है कि बजटरी खसारा बढ़ जाएगा। उस बजटरी खसारे को पुर करने के लिए या तो मजीद कर्जाजात लिए जाएंगे और या नोट छापे जाएंगे। अब अगर नोट छापे जाते हैं तो फिर मजीद महंगाई होगी। तो आप सोचिए कि वो जो जिस पैकेज का ऐलान किया गया था वो दूसरी शक्ल में, महंगाई की शक्ल में आपकी और मेरी जेब से जो है वो निकल जाएगा। तो आर्जी रिलीफ है। आपने देखा कि तकरीर के दौरान उन्होंने इलेक्शन का भी जिक्र किया। तो इलेक्शन से पहले हमने देखा है कि हमारी अमूमन हुकूमतें जो हैं वो इस किस्म की रिलीफ का ऐलान करती हैं, शायद इलेक्शन को ज़हन में रखे हुए। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि 350 अरब रुपए का पैकेज है और हुकूमत के खजाने में पैसा नहीं। अच्छा सर, अब अगली चीज़ जिस पे कुछ मैं चाहता हूँ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को दें। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम प्रोग्राम से बात की, मुख्तलिफ हुकूमती अरकान से भी बात हुई और उसका खुलासा ये था कि ये जो हाइक है प्राइस में या जो चेंजेस की जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, दैट इज़ ऑन द कमांड और इंस्ट्रक्शंस ऑफ IMF। माई क्वेश्चन इज़ कि अगर तो ये ऐसे ही था जैसे बताया गया, तो क्या हम IMF के प्लान से निकल चुके हैं अभी, या हम उसके प्लान में हैं, या ऐसी शर्त ही नहीं थी? थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा इस पर। जी मैं समझता हूँ आपके एक सवाल के अंदर छुपे हैं रियली 2 सवाल छुपे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हम जब अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो क्या IMF के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया होता है या नहीं किया होता। अमूमन IMF ये कहता है, अगर बिजली के शोबे में आप देख लें, कि आप अपनी कॉस्ट रिकवरी पूरी करें, यानी कि आप जिस कीमत में बिजली घरों से खरीद रहे हैं उसकी कीमत आपने पूरी करनी है। अब अगर 30 से 35% चोरी हो रही है, हमारी लाइन लॉसेज आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आ रही हैं, या वसूली कम हो रही है, अगर वापडा मजबूरी तौर पे 100 रुपए का बिल भेज रहा है, 90 रुपए वसूली कर रहा है, 10% वहां नुकसान हो रहा है, 30-35% आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो जाते हैं। तो मजबूरी तौर पे या तो हुकूमत इस्लाहात करे, चोरी कम करे, वसूली बढ़ा ले। अगर ये दोनों काम नहीं कर पाती तो फिर उसको मजबूरन टैरिफ जो है, जो रेट है, वो बढ़ाना पड़ता है। IMF आपको डायरेक्टली ये नहीं कहती कि आप बिजली का रेट बढ़ाएं, वो ये कहती है कि आप बिजली के सेक्टर में अपना खसारा खत्म कर दें। अच्छा, अब देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज सी नजर आ रही है। आपने देखा कि पिछले महीने एक मिनी बजट जो आया था उसमें टैक्सेस बढ़ाए गए थे, वो जनवरी का महीना था। अब ये फरवरी का महीना है, इसमें आपने देखा कि रिलीफ दी जा रही है। तो हुकूमत चाहती क्या है? 4 हफ्ते पहले चाहती थी कि रिलीफ देनी है, अब चाह रही है कि 4 हफ्ते पहले चाह रही थी कि टैक्सेस वसूल करनी है, अब ये चाह रही है कि रिलीफ देना चाह रही है। फिर आपने देखा कि तकरीर के दौरान कहा गया कि 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट की जाएगी रूस से। अभी पिछले महीने में बताया गया था कि इस साल जो है वो बम्पर क्रॉप आ रही है। तो क्या बम्पर क्रॉप आ रही है या हम 20 लाख टन गंदम जो है वो रशिया से इंपोर्ट करने चले हैं? अच्छा, फिर तीसरी बात जो हमने शुरू में की कि अगर आपने 300-350 अरब रुपए का पैकेज दिया है और मजीद कर्जाजात लेने हैं तो जाहिर बात है कि आप भीख मांगने जाएंगे, आप आलमी इदारों से कर्जाजात लेंगे। तो फिर कहा गया कि हम आज़ाद अपनी खारजा पॉलिसी चाहते हैं। अगर आप कर्जाजात मजीद लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी भी रखनी है,
تو بہت سارے تضادات اور بہت ساری کنفیوژن ہے، بہت سارے تضاد ہیں جو حکومت کی پالیسی اور پلاننگ کے اندر ہیں، وہ کیا چاہتی ہے یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ ابھی جو ریلیف دیا گیا ہے وہ یقینی طور پہ قومی خزانے کے اوپر ایک بوجھ ہے، کب تک یہ قومی خزانہ بوجھ برداشت کرے گا یقینی طور پہ آنے والا وقت بتائے گا۔ خیر، بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود سلیم صاحب آپ کے وقت کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔